बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीलॉग में क्या कुछ है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। एक तो पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए जो PMLN और PDM की जमातें कर रही हैं वो आपको बताता हूँ। मुन्ना सलाई का एक दोस्त गायब कर दिया गया है, उठा लिया गया है। एक्चुअली ये आदमी कौन है और रीज़न क्या है इसको उठाने का, उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये बंदा है कहाँ पे, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और तीसरा ये है कि IMF ने और शहबाज शरीफ ने दोनों के लिए कुछ पैगाम छोड़ा है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के लिए और शहबाज शरीफ ने IMF के लिए। कुछ सिचुएशन है इकॉनमी की आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है आज की वो ये है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस जो हुई है पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों के हवाले से, उसमें आलमी बरादरी ने जो मदद पाकिस्तान के लिए दी है, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब से ज़ायद इमदाद का वादा किया गया है पाकिस्तान के साथ। और ये इमदाद पाकिस्तान को अगले चंद सालों के अंदर मिलेगी। मैंने आपको पहले भी ये एक वीलॉग में बताया था। लेकिन ये अच्छी और बड़ी ख़बर है कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि उनके लिए बहुत बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। उम्मीद करते हैं कि ये पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ आया वो उनके ऊपर बदकिस्मती से खर्च नहीं हो सका। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा है, वो कोई ना कोई इसका मैकेनिज़्म बनाएंगे और बनाकर उसके मुताबिक चलेंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने सबसे ज़्यादा इमदाद दी है, $4.2 अरब अमरीकी डॉलर्स। वर्ल्ड बैंक ने उसके बाद $200 अरब अमरीकी डॉलर्स। यूरोपीय यूनियन ने 500 मिलियन यूरो दिए हैं। USAID $100 मिलियन उन्होंने दिए हैं। फ्रांस ने $345 मिलियन दिए हैं। UK ने वादा किया है देने का, अभी दिए नहीं है, ये वादा किया है। और वो किस तरीके से देते हैं, NGOs के ज़रिए से, अपनी तंजीमों के ज़रिए से, वो ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो किस तरीके से देते हैं ये देखना बाकी है। जर्मनी ने 88 मिलियन यूरोस दिए हैं, जापान ने $77 मिलियन, चाइना ने $100 मिलियन और सऊदी अरब ने $1 अरब अमरीकी दिए हैं। एक मरतबा फिर सऊदी अरब ने एक बेहतरीन भाई होने का सबूत दिया है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $1 अरब इन्होंने दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 अरब अमरीकी देने का वादा किया। तो ये जी सारे वादे हैं। ये लगभग जो रकम बन जाती है ये 10 अरब से ज़्यादा की रकम तकरीबन जो वादा किया गया है वो बन जाती है। उम्मीद करेंगे ये सैलाब मुतासरीन तक पहुँचे। पाकिस्तान में 40 लाख बच्चे अभी तक सैलाब के आलूदा पानी के करीब मुकीम हैं। ये एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं बड़ी क्लियरली, पानी निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मशीनरी भी शायद इस्तेमाल करनी पड़े, बहुत बड़े बड़े कट लगाने पड़े, पानी को फ़्लो के साथ निकालना पड़ेगा और वडेरों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे सिंध के, तो तब ये पानी निकलेगा। वरना जो 40 लाख बच्चे इस वक्त पानी के नज़दीक है, उनके पास दूसरी कोई जगह नहीं है रहने के लिए। हमने क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाकों का विज़िट किया है, बलूचिस्तान में तो सैलाब का पानी उतर गया, खैबर पख्तूनख्वा भी क्योंकि हाइट पे है वो भी पानी उतर गया, पंजाब में भी पानी क्योंकि दरियाओं की तरफ बह जाता है वहाँ पे भी ख़त्म हो गया, सिंध के अंदर क्योंकि बड़े अजीब तरीके से सिंध को ब्लॉक किया हुआ है बांध के, और वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाई हुई हैं, तो उसकी वजह से पानी बहुत सारे एरियाज़ में इकट्ठा हो गया। अब जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तब तक वो बच्चे वहीं उनको रहना पड़ेगा, उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। सिंध में सैलाब मुतासरीन अभी तक बेघर है, बाकी सूबों के तमाम मुतासरीन कहीं ना कहीं एडजस्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासरा अभी तक सूबा है जिन्होंने काम नहीं किया वो सिंध है। और बातें आप जरदारी की और बिलावल की सुन लें तो ऐसा लगता है कि कौम की इनसे ज़्यादा किसी को ना फ़िक्र है, ना कोई इनसे ज़्यादा कौम का दर्द रखता है, और ना कोई इनसे ज़्यादा काम करता है इस कौम के लिए। IMF और शहबाज शरीफ के बीच में क्या एपिसोड हुई है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा IMF को कि रहम दिली दिखाए, हमें कुछ मोहलत दें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है। मुश्किल तरीन शराइत ख़ुद इन्होंने तस्लीम की, पहले मिफ्ता इस्माइल के ज़रिए, और अब दोबारा वो मुश्किल तरीन जो है शराइत उनके ऊपर फिर मुआहदा करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन जो मुआहदा इन्होंने IMF के साथ किया वो सैलाब के बाद किया है।
پاکستان میں سیلاب آ چکا تھا، اس کی تباہی آ چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آئی ایم ایف مہلت دے، تو بالکل پاکستان کو مہلت ملنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن آئی ایم ایف جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط رکھتا ہے، کچھ چیزیں بنیادی ہیں وہ تو پاکستان کو کرنی پڑے گی، یعنی اسحاق ڈار کو اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی اگر تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر کھانے پینے کی اشیاء کے دام بڑھ گئے ہیں، اور ویسے تو پیٹرولیم کا ایک آیا تھا لیکن وہ پیٹرولیم کی قیمتیں بھی اب کم ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ عمران خان صاحب کے دور میں اور اس کے شروع کے چند مہینوں میں زیادہ امپیکٹ ڈال رہی تھی، اب اتنا امپیکٹ نہیں ڈال رہی، لیکن کیونکہ یورپینز کو یہ سننے میں اچھا لگتا ہے تو اس لیے شہباز شریف صاحب وہاں پہ جا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف نے کہا کہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اچھا، یہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو ایک بالکل چھوٹا سا کام کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، اور وہ انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے پیسہ کیسے مینج کرنا ہے، اور اس وقت تمام مالیاتی ادارے کہہ رہے تھے کہ پاکستان بالکل بہترین چل رہا ہے، پاکستان نہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، نہ پاکستان کو کوئی اور خدشات تھے۔ ڈیفالٹ تو انشاءاللہ پاکستان ابھی بھی نہیں ہوگا اگر پاکستان یہ پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے کہ دوستوں سے مدد لے لیتا ہے، اور کچھ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ سخت اقدامات جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، تو پاکستان ابھی بھی ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، چاہے اثاثے بیچنے پڑ جائیں، کیسے بھی پیسے دینے پڑیں، اپنے دور حکومت میں ملک کو ڈیفالٹ کروانے کی سیاسی قیمت کوئی بھی حکومت نہیں چکانا چاہے گی۔ تو ساری دو حکومت میں چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، چاہے فضل الرحمان کی پارٹی ہے، چاہے اے این پی ہے، ساری حکومت میں ہے۔ تو جب یہ سارے حکومت میں ہیں تو پھر یہ کیوں چاہیں گے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، کیونکہ ان سب کے اوپر الزام آ جائے گا۔ دوسرا، یہ جو ایک متنجن بنایا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اتنی ساری پارٹیاں اکٹھی کر کے حکومت بنا دی، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ یہ والی حکومت جو ہے یہ چلی جائے یا اس کے دور کے اندر ملک دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ پڑ رہی ہے، سہولت کاروں پہ پڑ رہی ہے، طاقتور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اوپر پڑ رہی ہے، ہر چیز جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ برا بھلا اس پی ڈی ایم کی حکومت کو تو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان تجربہ کاروں کو لے کر آئے ہیں لوگ ان کے بھی لتے لے رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ۔ تو رجیم چینج کرنے والے بھی نہیں چاہیں گے کہ اس دور حکومت میں پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے، اس سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور وہ اس نقصان سے بچنے کی ہر حال میں کوشش کریں گے۔ لیکن اکانومی کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چھوٹی سی دو مثالیں۔ نمبر ایک، اسلام آباد کے اندر ایک دن میں دوبارہ نان کی قیمت 10 روپے بڑھ گئی ہے۔ تندور مالکان نے ابھی مزید قیمت بڑھانے کا اندیا بھی دے دیا ہے، یعنی مہنگائی کی غیر معمولی لہر اسلام آباد میں تندور مالکین نے جو صارفین سے 25 سے 30 روپے میں ایک نان وہ بیچ رہے ہیں، 25 سے 30 روپے میں ایک نان بیچ رہے ہیں، جبکہ روٹی اسلام آباد میں 25 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ جب یہ روٹی 10 روپے کی تھی تو مصیبت پڑی ہوئی تھی، سب کو بہت مہنگی ہے، 15 روپے کی 10 روپے کی روٹی بہت مہنگی تھی، ابھی 25 روپے کی بک رہی ہے، سب کو سکون ہے۔ کوئی میڈیا کا بندہ جو ہے مائک لے کر شہریوں کے بیچ میں نہیں جا رہا، وہ اس لیے بھی نہیں جا رہے نا، وہ سارے میڈیا والے وہ یہ سوچتے ہیں مائک لے کر شہریوں کے بیچ میں جائیں گے تو شہری ہمیں بھی اب گالیاں دیں گے کہ تم لوگ سارے رل کے عمران خان کو برا بھلا کہتے تھے، اس کی حکومت گرا کے رجیم چینج کر کے یہ حکومت لے کر آئے ہو، ہماری درگت بن گئی ہے اور تم لوگ اس کے لیے ذمہ دار بھی ہو۔ تو نان اگلے ہفتے سے 35 روپے میں دستیاب ہوگا، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور جو اضافہ ہو رہا ہے روٹیوں کی قیمت میں، نان کی قیمت میں لگ بھگ 75% تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہی دن میں جو ایل پی جی کی قیمت ہے پاکستان کے اندر، حکومت کا کنٹرول آپ چیک کریں کتنا ہے، وہ فی کلو پہ 50 روپے بڑھا دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ 4 کلو یا 6 کلو کا سلنڈر بڑھوا کے آتے ہیں تو 200-300 روپے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے، تو 50 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے ایل پی جی کی قیمت میں۔ اور مارکیٹ میں ایل پی جی 250 سے 255 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اس وقت گھریلو سلنڈر 3000 روپے اور کمرشل سلنڈر 11350 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں ایل پی جی کی قیمت میں مزید اضافہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بہت پہلے اس کو بھانپ لیا تھا کہ ہمیں رشیا سے گندم اور پیٹرولیم مصنوعات کے معاہدے کرنے چاہیے، اس کے لیے وہ گئے بھی تھے رشیا، لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت نے بہت ڈیلے کیا، بہت تاخیر کی۔ میں بار بار آپ کو وی لاگز میں بتاتا رہا،
بار بار آپ کو کہتا رہا کہ گندم کا ایک بحران آنے والا ہے اور اس کے لیے ذمہ دار حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہوں گے، کیونکہ جب اقدامات کرنے تھے اس وقت یہ دونوں رجیم چینج آپریشن کے بعد اٹھنے والی آوازوں کو فاشسٹ انداز میں دبانے پر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ صحافیوں کو اور پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے پورے ملک میں ایک آپریشن چالو کیا ہوا تھا، تو کسی کی توجہ نہیں تھی۔ تو اب جا کر رشیا سے پہلی گندم کی کھیپ کراچی میں پہنچی ہے، لیکن اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ پورے پاکستان سے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ عورتیں، بزرگ، بچے پیسے لے کر ٹرکوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور گندم مانگ رہے ہیں۔ بلوچستان میں اور سندھ میں بڑے ہی ڈسٹرب کرنے والے ویژولز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایون خیبر پختونخوا کے اندر بھی آٹے کی قلت ہو رہی ہے، پنجاب کے اندر آٹا منمانی قیمتوں کے اوپر بیچا جا رہا ہے، تو ہر جگہ پہ، اور گلگت بلتستان میں بھی آٹے کی شارٹیج ہے، حکومت نے ان کا کوٹا بھی کم کیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے لیے ذمہ دار یہ حکومت اور اس کی گورننس ہے۔ یہ تو بہت تجربہ کار تھے، لیکن انہوں نے کہاں پہنچا دیا پاکستان کو۔ فرحان نامی بندہ جو اٹھایا گیا ہے، مونس سلائی کا دوست احمد فرحان، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا بھی تھا کہ اس کے حوالے سے کہانی بھی آپ کو میں نے بتائی تھی۔ مونس سلائی کا یہ بزنس کے اندر پارٹنر بھی ہے، ان کے ساتھ مل کر کام شام بھی کرتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مونس سلائی کا فرنٹ مین ہے۔ اور یہ بندہ غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی پر اور مونس سلائی پہ اب دباؤ ڈالا جائے گا کہ مونس صاحب اور پرویز صاحب ہمارے کہنے کے مطابق چلیں اور عمران خان کو چھوڑیں، یا اپنی سیاسی مستقبل کو چھوڑیں، ہمارے کہنے کے مطابق چلیں۔ اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر تو یہ بندہ اچانک منظر عام پہ آ جاتا ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آ گیا، تو سمجھیں پھر کوئی نہ کوئی چیز طے ہو گئی ہے۔ اگر کوئی چیز طے نہ ہوئی تو پھر یہ بندہ بہت ممکن ہے کہ مونس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پرویز الہی صاحب کو باقاعدہ اس کے لیے دھمکی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ جناب علی، جو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی، وہ اس طرح آپ کریں جیسے سمجھایا جا رہا ہے آپ کو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ بندہ ہمارے پاس ہے اور یہ مونس کا فرنٹ مین ہے، اور اس نے فلاں چیزیں جو ہیں وہ تسلیم کر دی ہیں۔ بہرحال ایف آئی نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، پولیس نے کہا جی ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ اور عدالت کے اندر بھی یہ بیان آ گیا ہے تو معاملہ یہ پھر اس کو اٹھایا کس نے ہے؟ یہ وہی پرانا وتیرہ ہے، اٹھاؤ لوگوں کو، لے جا کر ان کو مارو کٹو، ان سے جو ہے وہ پوچھو کہ تم نے کیا کیا ہے، اور لوگوں کے خلاف ان سے انفارمیشن نکلواؤ، پھر اس انفارمیشن کو استعمال کرو سیاسی انجینئرنگ کے لیے۔ تو بظاہر یہ ویسا دکھائی دیتا ہے، اور مونس سلائی نے اپنے ٹویٹ پہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے۔ بہرحال اگر یہ اس نے مونس کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے، یا واقعی میں یہ فرنٹ مین اس لیول کا ہے، تو پھر اس کو ایف آئی اے اٹھائے نا مقدمہ درج کر کے، پھر اس کو نیب اٹھائے مقدمہ درج کر کے، یہ یا اینٹی کرپشن یا کوئی اور اٹھائے مقدمہ درج کر کے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا ہے، تو ریاست بھی موجود ہے، ریاستی ادارے بھی موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی موجود ہیں، سارے ڈینائل میں، اور بندہ غائب ہے۔ تو یہ تو بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے، یہ نارمل ملکوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اٹھا کے غائب کر دیا جائے، صرف سیاسی انجینئرنگ، مبینہ سیاسی انجینئرنگ جو کہی جا رہی ہے اس کے لیے۔ اب آ جائیں پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو پیغام دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ ایک تو حمزہ شہباز صاحب کو فوری طور پہ کہا گیا کہ آپ پاکستان واپس پہنچیں، جب بھی ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر ان کو پاکستان پہنچنے کا کہا جاتا ہے، اور اگر ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا امکان ہوتا ہے تو وہ پاکستان آ جاتے ہیں، ادروائز وہ پاکستان سے باہر ہی رہتے ہیں۔ حمزہ شہباز پاکستان میں نہیں آتے، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا وزارت اعلیٰ کا کچھ چانس بن رہا ہے اور کچھ پولیٹکس کرنی ہے، تو پھر ان کو پاکستان میں کال کر کے بلا لیا جاتا ہے۔ اتنی حیثیت ہے ان لوگوں کے سامنے پاکستان کے لیے۔ پرویز الہی استعفیٰ دے دیں، ان کے پاس 186 ارکان نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے۔ ویسے تو ان کو آزاد بھی آ کر مل گئے ہیں، اور ایک ادھی اور جماعت نے بھی ان کو کہہ دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی 2 لوٹے چھوڑ کے باقی لوگ موجود ہیں، اور کاف لیگ کے اگر 10 ہیں تو پھر تو بندے 186 ہو جانے چاہیے۔ لیکن اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 186 نہیں ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جادو چل گیا ہو، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ پرویز الہی کو نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ضمیر جگا دیے گئے ہوں اور آخری وقت میں ان کا پتہ چل جائے۔ اچھا، دوسری جانب جو نون لیگ کی ایک پارلیمانی پارٹی کا انہوں نے ایک اجلاس بلایا، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، یہ 2 بڑے اتحادی ہیں۔ نون لیگ کے پاس 167 اراکین ہیں، اور 7 جو ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، تو ملا کر 174 ان دونوں کے بنتے ہیں۔ 4 ان کے ساتھ مبینہ طور پہ آزاد ہیں۔
تو یہ ملا کر 178 بن جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو حاضری ہوئی ہے وہ 150 سے بھی کم کی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے صرف 2 لوگ آئے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور ایک جو حسن مرتضیٰ وہ اور علی حیدر گیلانی، یہ 2 لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے 5 اراکین کو بڑی سختی سے تاکید کی تھی لیکن وہ نہیں آئے۔ پی ایم ایل این کے اپنے بندے جو ہیں وہ کافی کم تھے، 150 سے بھی کم لوگ ٹوٹل اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو مشکلات تو ادھر نون لیگ کے لیے بھی ہیں کیونکہ ان کے لوگ ناراض ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ شریف خاندان اپنے گھر لے جاتا ہے، تمام عہدے بھی، تمام سہولتیں بھی، پارٹی کے عہدے بھی اور حکومت کے عہدے بھی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا کبھی بھی اور صرف ہمیں قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تھوڑے دن پہلے انہوں نے یہ شکوے اور شکایتیں کیے بھی ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے 145 کے قریب اور پیپلز پارٹی کے صرف 2 ارکان شریک ہوئے ہیں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں، تو صورتحال تو ان کے لیے بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیٹس سی آنے والے دنوں میں ہوتا کہ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔